अस्सलाम वालेकुम लिसनर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपकी समाअतों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी न्यू स्टोरी की तरफ। सामान बहुत एहतियात से लेकर चलो, आजकल की खिलाई पिलाई में दम कहाँ। जी दादी जान, आपने वजह फरमाया, मगर ये इंसान हैं, कर तो रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई है बेटा, वापस भी तो जाना है तुमको। जी दादी, 1 घंटा और लगेगा, फिर हवेली का सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। दादी के साथ नौकर चाकर, मुलाजमा, देखभाल करने वाली आपा रुखसाना भी थी। दादी वापस हवेली शिफ्ट हो गई थी। तय ये हुआ था कि आपका जितना दिल चाहे आप हवेली में रहें, बाकी हमारे पास इस्लामाबाद लौट आएंगी। दादी का सामान मुकम्मल सेट हो चुका था। अब मैं वापस चलता हूँ। रमीज़ बोला, कल आपी तज़ीन आपके पास रुकने आ रही हैं, उनकी छुट्टियाँ हैं। ओके, फिर दादी को बड़ा सा हक किया। दादी ने ढेरों दुआएं दी और रमीज़ शाम को वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। पूरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। पिंडी में मेरे मामू इफ्तिखार रहते हैं, वहाँ कुछ देर के लिए ठहर गया। चलो उनका भी हाल हवाल लेता चलूँ। आयला रमीज़ की मामूजात कज़न थी। तज़ीन और आयला दोनों क्लास फेलो थीं। कैसे हैं मामू जान, मुमानी जान? सुहेल, पढ़ाई कैसी चल रही है? काफ़ी देर तक रमीज़ वहाँ फैमिली के साथ एंजॉय करता रहा। मामा, क्या आयला आपी भी तज़ीन आपी के साथ हवेली रुकेंगी? हाँ बेटा, वो भी वहीं रुकेंगी। दोनों ने मिलकर दादी की नाक में दम करने का सोचा है। मैं लेट नाइट घर के लिए रवाना हुआ। ड्राइवर ने कार काफ़ी स्पीड से चलाई। कैसा रहा सफ़र? सब ठीक से निपटाया? जी अब्बा जान, मैंने बिल्कुल सब कुछ ठीक से निपटाया है। दोपहर तज़ीन और आयला शानदार सी बड़ी कार में हवेली में एंट्री दे चुकी थी। आयला बहुत हसीन और जमील लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, स्याह घुंघरियाले बाल और सुर्खो सफ़ेद रंग। वो थोड़ी नकचिड़ी और घुमंडी थी। गरीब लोग तो उसे बिल्कुल पसंद न थे। तज़ीन बिल्कुल आयला के बरक्स थी, सांवली गंदुमी रंगत की मालिक, मगर खुश शक्ल। वो सबसे बहुत एहतराम से पेश आया करती थी। सफ़र कैसा रहा? जी दादी जान, बहुत ही अच्छा। और अपने आबा व अजदाद की ऐसी हवेली को बहुत सालों बाद देखकर दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। रुखसाना, जाओ खाना लगवाओ। दादी, खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। हाँ बेटा, तुम दोनों की मनपसंद खाने जो बने हैं, चलो फ्रेश हो जाओ। आयला को शेर व शायरी का बहुत शौक़ था और परवीन शाकिर को वो बहुत शौक़ से सुनती थी। रात को खिड़की से टेक लगाए वो आसमान के जानिब पूरे चांद को देख रही थी। अचानक शेर गोया हुई, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, कुछ मेरी मिट्टी में बगावत बहुत थी, कुछ। और हल्की सी मुस्कुराहट से पलटी। तज़ीन, हवेली तो बहुत पुरानी है, मगर यहाँ खूब मज़ा आने वाला है। कल पार्टी करते हैं, तमाम फ्रेंड्स मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और खूब मज़ा करेंगे। चलो अब आराम करते हैं। शब्बा खैर। खूब शोर शराबा, फुल म्यूज़िक चल रहा था। दादी बहुत परेशान हो गई थीं। और फिर ऊपर की मंजिल पर पार्टी थी, शोर आसमान को छू रहा था। स्याह लिबास में आयला बहुत गज़ब ढा रही थी। हर कोई उसकी तारीफ़ करता रहा, मगर वो सिर्फ मुस्कुराकर फेस करती। तज़ीन फ़ौरन बुला कर लाओ। जाओ रुखसाना, तज़ीन को फ़ौरन बुला कर लाओ। दादी जान बहुत नाराज़ हो रही थीं। ये क्या बेहुदा पार्टी है, बंद करो इसे तज़ीन। दादी के पहली बार ऐसे गुस्से को देख डर गई। जी दादी। अभी वो फ़ौरन पलटी और शोर अब बहुत धीमा हो चुका था। 2 बजे तक पार्टी इंजॉय की। एक फ्रेंड्स रुखसत होते चले गए। अब वो बहुत निढाल हो चुकी थी और चेंज करने के बाद सोने लगीं। रात में आयला को हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो जाग गई और देखा कि खिड़की का एक पट खुला रह गया है। वो उठी और पट बंद करने में उसकी नज़र सामने खड़े बहुत बड़े दरख्त पर पड़ी। उसने उसे देखा तो एक पल को डर गई, मगर चांद की मुकम्मल रोशनी में वो बहुत वहशतनाक लग रहा था। तज़ीन सुबह उठकर हवेली के पिछले हिस्से में चहलकदमी करने गई और वहाँ लगे चंबेली और मोतिया इकट्ठा कर लाई, कमरे की टेबल पर रख दिए। आयला वहाँ आई और उन्हें सूंघ कर वाह वाह कर रही थी। फ़ोन आया है बीबी,
مالکن نے آپ کو بلا بھیجا ہے، جلدی آئیے، آپ کی امی ہولڈ پر ہیں۔ آئلہ فوراً آئی اور فوراً فون ریسیو کیا۔ بیٹا، امی بولی، تم آج فوراً آ جاؤ، ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ جی امی۔ شام کو آئلہ گھر میں موجود تھی۔ رمیز بھی گھر پہنچ چکا تھا اپنی مما کو لے کر۔ ایمرجنسی میں آئلہ کے ابا 3 دن رہے۔ آئلہ کو اپنا دل دے بیٹھا تھا رمیز، مگر ہمت نہیں تھی کہ کہہ سکے۔ اسے وہ بہت پسند کرتا تھا۔ امی نے آئلہ کی امی سے رمیز کے رشتے کی بات کی تو انہوں نے کچھ وقت مانگا۔ اب جبکہ یہ بات تزین کی دادی کو بھی پتہ چل چکی تھی تو گھر میں سب ہی خوش تھے۔ آئلہ، رمیز کی امی نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، مگر ہم ان ماں باپ میں سے نہیں جو اپنا روب اور حکم چلائیں۔ جی امی جان، جانتی ہوں۔ رمیز نے کبھی اپنے آپ کو غور سے دیکھا ہے؟ خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ حور کی بغل میں لنگور، قد کا نہ رنگ کا۔ امی پہلی فرصت میں منع کر دیں، میں تو کسی شہزادے سے شادی کروں گی، میرے آگے تو اچھے اچھے فیل ہو جاتے ہیں۔ نہ بابا نہ، آپ پہلی فرصت میں وہاں فون کر کے منع کریں۔ ماموں جان کی خیریت لینے کے لیے رمیز کی امی نے آئلہ کی امی کو فون کیا، مگر مومانی جان نے ڈھنگ سے بات نہ کی۔ وجہ آئلہ تھی اور آئلہ کے وہ خواب جنہیں وہ چکنا چور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو فاخرہ، اب دور بدل چکا ہے، میں مانتی ہوں بڑوں کی مرضی ہوتی ہے، مگر بچوں کی سننی اچھی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آئلہ کی امی بہانہ بنا چکی تھیں اور دبے دبے الفاظ میں رمیز کا مذاق بنا چکی تھیں۔ آج رمیز بہت ہی دکھی تھا۔ کیا پسند کو حاصل کر لینا جرم ہے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ مجھے تو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے، مگر میرا دل ایک شفاف آئینے کی طرح صاف ہے۔ آئلہ کیا ہوا؟ بیگ کیوں پیک کر رہی ہو؟ امی مجھے تزین کی طرف حویلی جانا ہے، ابھی 2 دن باقی ہیں تو سوچا کہ حویلی میں گزار لوں۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ حویلی پہنچ چکی تھی۔ آج تزین نے اس کا استقبال بہت سرد مہری سے کیا۔ کیا ہوا تزین یار؟ اب تو سمجھنا، میں رمیز کو پسند نہیں کرتی، وہ میرا آئیڈیل نہیں۔ میرا آئیڈیل بہت خوبصورت، لمبا چوڑا، وجیہہ قد و قامت کا لڑکا ہے جسے میں دیکھوں اور مر مٹوں۔ تزین کچھ نہ بولی۔ وہ ظاہری رنگ و روپ پر مرنے والی ایک خود غرض اور گھمنڈی لڑکی تھی۔ رمیز بہت اداس تھا۔ وہ خاموشی سے باہر ملک کا ویزا اپلائی کر چکا تھا۔ وہ اب پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو آئلہ پھر اس کھڑکی پر کھڑی تھی اور ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ آج اچانک حویلی کے بیرونی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوئی، وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آئلہ، آئلہ، پوری حویلی چھان ماری، ملازموں نے اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک تزین کی نظر کھڑکی کے باہر اس درخت پر پڑی جہاں آئلہ پھولوں پر سو رہی تھی۔ آئلہ اٹھو، آئلہ۔ وہ اٹھی، پھر اچانک جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی ہو۔ میں یہاں کیسے آئی؟ کب آئی؟ بہت سے سوال جو ہم نے اس سے کرنے تھے وہ ہم سے کر رہی تھی۔ آج حویلی سے ہمیں رخصت لینا تھی کیونکہ کل سے یونیورسٹی کھل رہی تھی۔ دونوں ہاسٹل میں رہا کرتی تھیں، فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ آج ہی ہاسٹل میں آئلہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اسے اپنے پاس وہی خوشبو آنے لگی۔ آئلہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک ہنسی نے ماحول کو وحشتناک کر دیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میں ہوں آئلہ، عاطف۔ عاطف؟ کیا بکواس ہے، کیا مذاق ہے؟ کون ہو؟ باہر آؤ۔ وہ سمجھی کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر کوئی مذاق کیوں کرے گا؟ وہ تو گرلز ہاسٹل تھا۔ اس نے تزین کو جگایا اور ڈرتے ڈرتے سب بتایا۔ تزین گہری نیند میں تھی تو سنی انسنی کر کے سو گئی۔ تم اپنے حسن پر اتنا ناز کیوں کرتی ہو؟ تم سے بھی حسین پڑے ہیں اس زمانے میں۔ تم نے رمیز کو منع کر کے اچھا نہیں کیا۔ یہ آواز غائب ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ خوشبو بھی۔ بہت عجیب بات ہے تزین یار، مجھے رمیز جب پسند ہی نہیں تو کیوں کروں؟ برا مت مان یار، میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ تزین غصے میں آ گئی۔ چپ ہو جاؤ آئلہ، بہت ہو گئی، میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی۔ تم نے تو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا اور اب مجھے تنگ کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ جب امی نے دوبارہ ذکر ہی نہیں کیا تو تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ دن گزرتے رہے، رمیز باہر جا چکا تھا۔ آج دادا کی برسی تھی اور پورا گاؤں وہاں برسی میں موجود تھا۔
اور لنگر عام تھا۔ دادی کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے برسی منائی جا رہی تھی۔ لوگ اس درخت کو بھی چومتے جا رہے تھے۔ گھر والے سب حیران تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سلمان صاحب نے رات کو کھانے کے ٹیبل پر بتایا، اس حویلی میں جنات آباد ہیں اور ڈرنے کی بات نہیں، وہ ہمارے خاندان کے محافظ ہیں۔ اور وہ درخت کو کیوں ہاتھ لگا رہے تھے؟ بابا جان تزین نے اپنے بابا سے سوال کیا۔ سارے بزرگ چل چل کر وہیں جا رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ دادا کا چھوٹا بھائی جس کا نام حنیف تھا بہت شیطان صفت انسان تھا۔ وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ سفلی کے چکر میں وہ گاؤں سے معصوم بچے حویلی کے تہہ خانے میں لے جا کر ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی لاشیں اسی درخت کے نیچے دبا دیتا تھا۔ 3 لاشیں وہ دبا چکا تھا۔ ابو جان، آپ کے چچا جان کتنے سفاک انسان تھے۔ ہاں بیٹی تزین، بہت لوگ تمہارے دادا کے پاس فریاد لے کر آتے کہ گاؤں سے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ سب پریشان تھے۔ دادا رات کو نماز تہجد ادا کر کے ذکر میں مصروف تھے کہ کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ دادا پلٹے، ایک سفید جبے میں ملبوس بزرگ، لمبی سفید داڑھی، قد کوئی 10 فٹ تھا۔ السلام علیکم حکم ادریس، ہم قوم اجنا سے ہیں، بڑی تکلیف سے حاضر ہوئے ہیں، آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حکم ادریس نہیں ڈرے۔ وہ ڈرتے بھی کیوں؟ وہ تو جانتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہاں بولے شاہ جن، کیا تکلیف ہوئی ہے آپ کو؟ حکم ادریس، تیرا چھوٹا بھائی 3 ماہ سے چاند کی 14 تاریخ کو حویلی کے تہہ خانے میں بچے ذبح کر دیتا ہے، اس کے بقایا جات درخت کے نیچے دفن کر دیتا ہے۔ ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم اسے مارنا نہیں چاہتے ورنہ یہ راز راز ہی رہ جائے گا۔ صبح پورا گاؤں حویلی کے اندر اور باہر موجود تھا۔ حنیف کو اسی درخت سے باندھا ہوا تھا اور جب حکم ادریس چیخا، یہ رہا تمہارے 3 بچوں کا قاتل جس نے سفاکی سے بچوں کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا۔ اہل گاؤں، تم لوگ اس سے بدلہ لو، میرا انصاف تم پر ختم ہوا۔ یہ کہہ کر وہ حویلی کے تہہ خانے کی طرف لوٹ گئے اور اہل گاؤں نے پتھر مار مار کر حنیف کا بھوسا نکال دیا۔ بچوں کی لاش بنا گردنوں کے نکال لی گئی۔ ہر طرف صف ماتم بچھا تھا۔ تہہ خانے میں کچھ لوگ حکم ادریس کے ساتھ تھے اور کالی کا بت اور اس کے ہاتھ کے ترشول میں 3 سر بچوں کے پھنسے تھے۔ اتنا ہیبت ناک منظر کوئی کمزور دل دیکھتا تو اس کا کچھ ہو جاتا، مگر ان بچوں کے ماں باپ نے گردنوں کو ترشول سے جدا کیا اور روتے پیٹتے ماتم کرتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ آج حکم ادریس کا جنازہ تھا۔ وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکا تھا اور ہم کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابا جان پھر کیا ہوا؟ بیٹا دادی ہم سب کو لے کر اسلام آباد بھائی کے پاس آ گئیں۔ اب پھر میرے زخم تازہ ہو گئے۔ دادی کے آنسو گر رہے تھے اور عائلہ تزین سب لوگ دادی کے پاس آئے اور کہا، دادا جان تو بہت بڑے منصف تھے، دادی ہمیں فخر ہے۔ ابا جان کیا وہ شاہ جن پھر نظر آئے؟ نہیں بیٹا، نہیں نظر آئے۔ صبح عائلہ پھر وہیں سوتی ملی۔ ارے عائلہ، کیا رات میں سوتے ہوئے چلتی ہے کیا؟ نہیں تو۔ عائلہ پریشان تھی بلکہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ آج عائلہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے پھر بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی، مگر اسے پھر کھنکارنے کی آواز سنائی دی اور ماحول ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میں عاطف۔ تم اپنے حسن پر کیوں ناز کرتی ہو؟ رمیز کو کیوں منع کرا؟ بھگتو۔ آواز غائب ہو گئی۔ صبح عائلہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دم چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ مہمان تو ٹھہرے ہوئے تھے، حویلی میں سب بھاگے اور کیا دیکھتے ہیں کہ عائلہ کے چہرے پر آبلے پڑ چکے تھے، ہاتھ ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ وہ ایک بھیانک چڑیل لگ رہی تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے مار دو عاطف، مجھے مار دو۔ وہ دل ہی دل میں چیخ رہی تھی۔ اس پر فالج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے، یہ کون سی بیماری ہے جو چند گھنٹوں میں پورے جسم پر پھیل گئی؟ سلمان سمجھ چکا تھا کہ حرکت شاہ جن کی ہے۔ وہ فوراً اس درخت کے پاس آئے اور بولا، تمہیں کوئی حق نہیں اس بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ کیوں کیا ہے تم نے اس کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک؟
تم تو ہمارے محافظ ہو نا، ہم یہ حویلی اب ہمیشہ کے لیے بند کر کے چلے جائیں گے اور تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ صاحب جی، ملازم دوڑتے ہوئے آئے۔ فون، رمیز بابو نے، کیا ہوا رمیز کو؟ فون کا ریسیور رمیز کی امی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سکتے میں کھڑی تھی اور تزین چیخ رہی تھی کیونکہ فون تزین نے ریسیو کرا تھا۔ ابا جان، بھائی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ آئلہ سے اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکے۔ سلمان کو آئلہ سے کیا ہوا یہ شاہجن کا سلوک اب سمجھ آ چکا تھا۔ ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ 2 دن میں رمیز کی میت حویلی پہنچی۔ آئلہ بھی رات زخموں کی شدت سے دم توڑ چکی تھی۔ آج حویلی سے 2 جنازے اٹھے۔ ان کی قبر ساتھ ساتھ بنائی گئی۔ اچانک اطراف میں خوشبو پھیلی اور ایک آواز آئی، وقت رخصت آ گیا، دل پھر بھی گھبرایا نہیں، اس کو ہم کیا کھوئیں گے جس کو کبھی پایا نہیں۔ سو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اپنے آنے والی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔